नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला की ख़ास तौफीक और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलाने पाक के तसद्दुक़ से और सईदी हुज़ूर शेखुल इस्लाम की नज़र करम से इरफानुल हिदाया यूके के प्लेटफॉर्म से निकात पजीर दौरा कुरान के इख्तिताम पर आज 27 रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से कुरान डे में हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम के शुरका और तमाम नाजरीन और नाजरात को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक यूं तो रहमतों और बरकतों अनवार और तजल्लियात समेटने का महीना है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की जो सबसे अहम फजीलत और बरकत है वो ये है कि इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया, जो कि तमाम इंसानियत के लिए न सिर्फ खैर और बरकत का बायस है बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी है और सरचश्मा रुश्तो हिदायत भी है, जो कि हक व बातिल में तमीज़ पैदा करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी पैगाम भी है। कुरान मजीद ही तमाम अच्छाइयों का मंबा व मस्दर है और इसी से नेकियों और इंसानी जिंदगियों की रोशनियों के चश्मे फूटते हैं। इसमें दिलों की शिफा, बीमारियों का मदावा और मोमिनीन के लिए रहमत का सामान है और यही वो मुकद्दस किताब है जो लोगों को बहरे ज़ुलमात से निकाल कर नूर इस्लाम की तरफ रहनुमाई मुहैया करती है। इस किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया है। कुरान करीम अल्लाह ताला का पाक कलाम है जो अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाले इंस और जिन की रहनुमाई के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए नाजिल फरमाया। कुरान करीम अल्लाह ताला की सिफत है, मखलूक नहीं। कुरान करीम लोहे महफूज में हमेशा से है। अल्लाह ताला के जो भी फैसले मलाए आला यानी आसमानों के ऊपर तहरीर हैं, वो किसी भी तब्दीली से महफूज होने के साथ साथ शयातीन के शर से भी महफूज हैं, इसीलिए उसको लोहे महफूज कहा जाता है। कुरान क़राअ का मस्दर है जिसका माना है पढ़ी जाने वाली किताब, और वाकई दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम है, जिसकी बगैर समझे भी लाखों लोग हर वक्त तिलावत करते हैं। और अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद जगहों पर अपने पाक कलाम के लिए कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सूरह वाक़िया में है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु लकुरआनुन करीम। इसी तरह सूरह बरूज में है बल हुवा कुरआनुम मजीद। कुरान करीम अरबी जुबान में नाजिल किया गया, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने इस कुरान को ऐसा बनाकर उतारा है जो अरबी जुबान में है ताकि तुम समझ सको। अल्लाह ताला ने कुरान करीम को क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। माह रमज़ानुल मुबारक की एक बाबरकत रात लैलतुल कद्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान करीम नाजिल फरमाया और इसके बाद हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा और तकरीबन 23 बरस के अरसे में कुरान करीम मुकम्मल नाजिल हुआ। कुरान करीम का तदरीजी नज़ूल उस वक़्त शुरू हुआ जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। कुरान करीम की सबसे पहली जो आयतें गारे हिरा में उतरी वो सूरह अलक की इब्तदाई आयात हैं। इसके बाद वही का सिलसिला तकरीबन 3 साल तक बंद रहा और 3 साल के बाद फिर वही फरिश्ता जो गारे हिरा में आया था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सूरह मुदस्सिर की इब्तदाई चंद आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक वही के नज़ूल का तदरीजी सिलसिला जारी रहा और तकरीबन 23 साल के अरसे में कुरान करीम मुकम्मल नाजिल हुआ। क्योंकि कुरान करीम एक ही दफ़ा नाजिल नहीं हुआ बल्कि ज़रूरत और हालात के एतबार से मुख्तलिफ आयात नाजिल होती रहीं। अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब कुरान हकीम बिलाशुबा वो जिंदा और जावेद मौजज़ा है जो क़यामत तक के लिए इंसानियत की रहनुमाई और उसे सिराते मुस्तकीम पर गामज़न करने के लिए काफ़ी और शाफ़ी है।
قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دولت بھی اس کی ہمسری نہیں کر سکتی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت کرنا، جس کا دیکھنا، جس کا سننا، جس کا سنانا، جس کا سیکھنا اور جس کا سکھانا، جس پر عمل کرنا اور جس کی کسی بھی حیثیت سے نشر و اشاعت کی خدمت کرنا دونوں جہانوں کی عظیم سعادت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اب میں تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں محترمہ حافظہ سعیدہ نسیم صاحبہ کو۔ آپ منہاج القرآن یونیورسٹی کی فاضلہ ہیں اور آج اب قرآن ڈے کے باقاعدہ آغاز کے لیے تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ محترمہ حافظہ سعیدہ نسیم صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मोहतरमा हाफिज़ा सईदा नसीम साहिबा ने तिलावत कुरान मजीद से हमारे कुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमाया। बहुत शुक्रिया बाजी। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मजीद सोज व साज और बरकत अता फरमाए। अब मैं इन अशार के साथ मुल्तमिस हूँ मोहतरमा हफ्सा हारून साहिबा से कि वो मिदत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। ए रमज़ान आहिस्ता चल, अभी खासा कर्ज चुकाना है। कुछ ख्वाब हैं जिनको लिखना है और ताबीरों को पाना है। कुछ लोग हैं उजड़े दिल वाले, उन सब में प्यार बसाना है। और खज़ां रसीदा आंगन में अब ईमान का बीज लगाना है। कुछ तौबा करनी बाकी है और रब को हमें मनाना है। ए माहे रमज़ान आहिस्ता चल, अभी खासा कर्ज चुकाना है। मोहतरमा हाफिज़ा हारून साहिबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए, काश ये दुआ मेरी, काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए। सामने मदीना हो, मदीना हो, सामने मदीना हो और दम निकल जाए। सामने मदीना हो, मदीना हो, सामने मदीना हो और दम निकल जाए। हम गुनाहगारों पर आप जो करम कर दे, हम गुनाहगारों पर आप जो करम कर दे, आप जो करम कर दे। हम गुनाहगारों की, हम गुनाहगारों की जिंदगी संवर जाए। हम गुनाहगारों की जिंदगी संवर जाए। सामने मदीना हो,
مدینہ ہو سامنے، مدینہ ہو اور دم نکل جائے، واسطہ نوازوں کا صدقہ غوث اعظم کا، واسطہ نوازوں کا صدقہ غوث اعظم کا، صدقہ غوث اعظم کا، آفت و بلا ساری، آفت و بلا ساری سب کے سر سے ٹل جائے، آفت و بلا ساری سب کے سر سے ٹل جائے، سامنے مدینہ ہو، مدینہ ہو سامنے، مدینہ ہو اور دم نکل جائے، اے میرے سخی داتا میری سوئی قسمت بھی، اے میرے سخی داتا میری سوئی قسمت بھی، میری سوئی قسمت بھی آپ کے اشارے سے، آپ کے اشارے سے یا نبی بدل جائے، آپ کے اشارے سے یا نبی بدل جائے، سامنے مدینہ ہو، مدینہ ہو سامنے، مدینہ ہو اور دم نکل جائے، جب گزر رہے ہو ہم پل صراط سے آقا، جب گزر رہے ہو ہم پل صراط سے آقا، پل صراط سے آقا، پاؤں ڈگمگائیں تو، پاؤں ڈگمگائیں تو خود بخود سنبھل جائیں، پاؤں ڈگمگائیں تو خود بخود سنبھل جائیں، سامنے مدینہ ہو، مدینہ ہو سامنے، مدینہ ہو اور دم نکل جائے، پنجتن کے صدقے میں ہو لحد مدینے میں، پنجتن کے صدقے میں ہو لحد مدینے میں، ہو لحد مدینے میں، ہو کرم جو محسن پر، ہو کرم جو محسن پر زندگی بدل جائے،
ہو کرم جو محسن پر زندگی بدل جائے. کاش یہ دعا میری، کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے. سامنے مدینہ ہو، مدینہ ہو، سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی تھی محترمہ حفیظہ ہارون صاحبہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے اس سال بھی عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے دورہ قرآن کا انعقاد کیا گیا، جس میں موضوعاتی اعتبار سے قرآن حکیم کی اسٹڈی کی گئی. اس پر میں صدر منہاج القرآن ویمن لیگ UK محترمہ باجی نسرین اختر صاحبہ اور ان کی تمام ٹیم کو، منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے تمام زونل صدور، تمام تنظیمات، تمام عہدیداران کو اور عرفان الہدایہ UK کی ہیڈ محترمہ قرۃ العین مدثر صاحبہ کو اور عرفان الہدایہ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور جس نے بھی اس کو کامیاب بنانے میں حصہ لیا، میسیجز کو آگے شیئر کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے. تو آئیے دیکھتے ہیں دورہ قرآن کے حوالے سے چاروں زون کے صدور کی فیڈ بیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں منہاج القرآن ویمن لیگ UK اور عرفان الہدایہ UK کے دورہ قرآن کے کامیاب پروگرامز پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور خصوصی طور پر مبارکباد کی مستحق ہیں عرفان الہدایہ کی پوری ٹیم اور خاص کار ہماری تینوں باجیاں، باجی رخسانہ منہاجین صاحبہ، باجی انیتا زبیر صاحبہ اور باجی نہید سراج صاحبہ، جنہوں نے مضامین قرآن کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا. ایک پروگرام کو ہر روز باقاعدگی سے پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے. ماشاءاللہ سسٹرز نے دورہ قرآن کو اپنے اپنے انداز میں بہت ہی خوبصورتی سے پیش کیا. اللہ پاک باجیوں کے علم و فضل میں مزید برکات عطا فرمائے اور قرآن پاک کی اس خدمت پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں منہاج القرآن ویمن لیگ UK کی میڈیا ٹیم کو، جنہوں نے روزانہ دورہ قرآن کے پروگرامز ہم تک پہنچائے، مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر بے شمار اجر عطا فرمائے، اور دورہ قرآن سننے والوں کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کی رحمتوں برکتوں سے نوازے. آمین ثم آمین. والسلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I would like firstly to wish all my dear sisters Ramadan Mubarak. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all tawfiq to get close to Him during this holy month through His remembrance, worship and zikr. Ameen summa ameen. Secondly, I would like to take this opportunity using the platform provided by Minhaj Women League UK to congratulate my dear sisters of the Minhaj Women League UK Alfan Khadaya team, who have worked immensely hard during this Ramadan to enlighten us with the teachings of the Quran via thematic study of the Holy Quran via their Dora Quran 2022. Al-Quran, the holy book which was revealed to our holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in this very holy month of Ramadan. The sisters throughout this holy month discussed various different topics such as zakat, ikhlaq, and explained and elaborated on them.
using the Quran as the ultimate reference point. Alhamdulillah, Alhamdulillah, this year the novel approach to Dora Quran was indeed very different, but yet effective and enlightening, and kept the viewers and listeners engaged. It was a true success. May Allah subhanahu wa ta'ala bless my dear sisters who participated in this year's Dora Quran, be it those who presented or worked behind the scenes to make these programs happen. I pray that Minhaj Women League UK continues to be successful in its path in striving to bring Deen, the love of Allah subhanahu wa ta'ala and our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam into our homes and hearts. My heartiest congratulations and thanks to Minhaj Women League UK. I am truly honoured and proud to be a member of Minhaj Quran International. Wassalamu alaikum. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. منہاج ویمن لیگ یو کے اور اس کی عرفان الہدایہ ٹیم کے زیر اہتمام انعقاد پذیر دورہ قرآن 2022 کے شرکاء، ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نزول قرآن کی رات ہے اور دورہ قرآن 2022 کی کمپلیشن ڈے ہے۔ اس پرمسرت اور بابرکت موقع پر میں منہاج ویمن لیگ یو کے کی پریزیڈنٹ محترمہ نسرین اختر صاحبہ، ان کی پوری ٹیم، پریزیڈنٹ عرفان الہدایہ ٹیم یو کے محترمہ قرۃ العین مدثر صاحبہ، ان کی ٹیم اور منہاج ویمن لیگ یو کے کی تمام زونز اور تنظیمات سے وابستہ بہنوں کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ قرآن کریم سید الانبیاء، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، حبیب کبریا، خیر البشر، بشیر النذیر، ہادی و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ و جاوید، لا ریب فیہ، عرفہ و اعلیٰ، قیامت تک باقی رہنے والا، محفوظ رہنے والا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کلام الرحمن ہے جو بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہوا ہے، آخری الہامی کتاب ہے اور ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا، اور دشمنوں کے لاکھ حربوں کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب حفاظت فرمائی اور ذرا آنچ نہ آنے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کی حفاظت فرمائی، ناموس اقدس کی حفاظت فرمائی اور ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت فرمائی اور قرآن مجید کو تا ابد محفوظ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہونے والے الفاظ مبارکہ کی حفاظت فرمائی اور احادیث مبارکہ کی تدوین اور ترویج کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی حفاظت فرمائی تو قولی اور فعلی حدیث کا مجموعہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ اور اشاعت کا بندوبست فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طیب و طاہر احوال باطنی کی حفاظت فرمائی تو طریقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمے جاری فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار باطنی کی حفاظت فرمائی تو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار کو محفوظ فرما دیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے بچاؤ اور پختگی کا واحد راستہ قرآن سے تمسک اور آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں ہے۔
قرآن سے ہدایت وہی پا سکتا ہے جو محبت آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور مودت اہل بیت رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے سرشار ہو کر غلامان آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے منسوب رہے۔ یہی حبل اللہ ہے، یہی اللہ کی رسی ہے۔ بانیوں قائدے تحریک منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کا یہی پیغام ہے، اور آپ دامت برکاتہم العالیہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی فرمان کی خوب ترجمانی ساری عمر نبھائی ہے۔ آپ کی لاتعداد کاوشوں میں قرآنک انسائکلوپیڈیا اعلیٰ ترین مثال ہے۔ قرآن ہمارا راستہ ہے جس کی صحیح معرفت آل و اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوئی ہے، اور اسی کی ترویج اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمائی ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر خدمت و فروغ قرآن مجید کے لیے ماہ رمضان میں بھرپور کاوشیں کرنے پر منہاج ویمن لیگ یو کے کی تمام ٹیمز اور تنظیمات کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ جل شانہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید آل و اصحاب رسول کی غلامی کی اس تحریک کے بانی حضور شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کا سایہ امت مسلمہ پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور ہمیں آپ کی نسبت اور غلامی میں زندگی، پھر موت، اور پھر اسی میں باس بعد الموت نصیب فرمائے۔ آمین والسلام وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ، تہہ دل سے مشکور ہوں زونل صدور کی جنہوں نے اپنی فیڈ بیک پیش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو روزانہ اپنے یہ لنکس اپنی تنظیمات کو فارورڈ کیے، تمام تنظیمات کا، تمام دیکھنے والے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اسے دیکھا اور آگے اوروں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے۔ اور خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہوں گی باجی سائقہ کا اور باجی نادیہ کا، جن کی وجہ سے یہ آپ تک پہنچا۔ بیک گراؤنڈ میں جو ان کی کوششیں تھیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی سپیچ کی طرف، جس کے لیے میں ملتمس ہوں محترمہ قرۃ العین مدثر صاحبہ سے، ہیڈ آف عرفان الہدایہ یو کے، جن کی کوششوں سے اور محنت سے یہ دورہ قرآن ترتیب دیا گیا اور آپ تک پہنچایا گیا۔ ٹاپکس کی سلیکشن سے لے کر تمام سٹیجز، بیک گراؤنڈ میں جو ساری کی ساری وہ محنت آپ کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں باجی قرۃ العین مدثر صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ الوداع 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 ہے ماہ رمضان، بس الوداع ہے۔ دن تیرے آنے سے معتبر تھے، نور میں ڈوبے ہوئے شام و سحر تھے، تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ الوداع 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 ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ سحری افطاری تراویح اور اذان نماز و تسبیح، یہ سما نوری تجھ سے ملا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ الوداع 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 ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ ملتمس ہوں محترمہ قرۃ العین مدثر صاحبہ، ہیڈ آف عرفان الہدایہ یو کے سے، کہ آپ اپنے مخصوص حکمت بھرے انداز میں اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم ماہ رمضان المبارک کے ان آخری ایام میں حاضر ہیں، اور اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص سے آج ہم
عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے نکات پذیر اس قرآن ڈے کے پروگرام میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اس ذات برحق نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ رمضان عطا کیا اور اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس ماہ مقدس میں بحمد اللہ تعالی اس پلیٹ فارم سے ہر روز قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا جاتا رہا اور موضوعاتی اعتبار سے ہر روز قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ اس خوبصورت انعقاد پر میں منہاج القرآن ویمن لیگ UK کی پریزیڈنٹ محترمہ نسرین اختر باجی، آپ کی پوری ٹیم اور بالخصوص عرفان الہدایہ UK کی پوری ٹیم، جنہوں نے بڑی محنت اور انتھک کاوش کے ساتھ اس مرحلے کو سر انجام دیا، محترمہ باجی رخسانہ منہاجین، انیتا زبیر باجی اور محترمہ ناہید سراج باجی، اور پھر وہ ساری ٹیم جو بیہائنڈ دا سین ان دروس کو آپ تک پہنچانے میں کام کرتی رہی، ان میں بالخصوص محترمہ سائقہ شاہین باجی، محترمہ نادیہ باجی، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل آپ کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اس سے کہیں بڑھ کر اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی نوکری، اپنے حبیب کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے دن کی مناسبت اور آج کی اس پروگرام قرآن ڈے کی مناسبت سے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے قرآن اور ہم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت کریمہ 32 کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، اور پھر اس آیت کے بعد اگلے آیات میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ سو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی ہیں اور ان میں سے درمیان میں رہنے والے بھی ہیں اور ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بھی ہیں اور آگے نکلنے والے بھی ہیں۔ سو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں آقا علیہ السلام کی امت کو بطور وارث ذکر کیا، فرمایا کہ میں نے اس قرآن کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو۔ پھر آگے 3 کیٹیگریز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ پہلی وہ جو ظالم تھے، پھر مقتصد، اور پھر سابق الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے۔ سو اللہ رب العزت نے یہاں آقا دو جہاں کی امت کو وارث ڈکلیئر کیا۔ اب وارث کسی جائیداد کا، کسی خزانے کا بنایا جاتا ہے۔ سو اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
جس کتاب کا، جس قرآن کا وارث بنایا ہے، سو پتہ یہ چلا کہ وہ کتاب کوئی خزانہ ہے، کوئی خاص ہے، کچھ معمول سے ہٹ کر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کا وارث بنا رہا ہے۔ وارث جب ہم کسی چیز کا بناتے ہیں تو وہ کوئی خاص قیمتی شے ہوتی ہے۔ دنیا میں لوگ سونے، چاندی، جواہرات، مال و دولت کے وارث بنتے ہیں، اور اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام کا وارث امت مصطفیٰ کو ٹھہرایا۔ سو ایک چیز جو بڑی خاص یہاں پتہ چلی وہ یہ کہ حضور کی امت کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ لاوارث ہے، اللہ رب العزت نے اس کو وارث ڈکلیئر کر دیا۔ اب وارث کن کو بنایا؟ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ تک بے شمار امتیں گزریں، صحائف بھی آئے، کتابیں بھی نازل ہوتی رہیں، مگر اللہ رب العزت نے کہیں پر بھی وارث اور وراثت کی طرف اشارہ نہیں فرمایا، اس لفظ کو اس سے پہلے استعمال نہیں فرمایا، اور یہاں حضور کی امت کے لیے فرمایا کہ الذین اصطفینا، کہ میں نے چن لیا۔ سو حضور کی امت کو اللہ رب العزت نے چن لیا۔ اب یہ چناؤ، یہ امتیاز جو حاصل ہوا، یہ کیوں حاصل ہوا؟ کسی خاص عمل کی وجہ سے حاصل ہوا؟ نہ عقل و شعور اس کی وجہ بنے، نہ سیرت و صورت اس کی وجہ بنے، نہ حج عمرے کی سعادتیں اس کی وجہ بنی، فقط ایک ہی وجہ بنی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نسبت مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، تعلق مصطفیٰ، عشق و ادب مصطفیٰ، اور آقا علیہ السلام کی امت ہونا، یہ تعلق وجہ بنا کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا احساس اپنے حبیب کی امت کو عطا کر دیا کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا وارث بنا دیا، وارث ڈکلیئر کر دیا، اور فرمایا کہ ہم نے چن لیا۔ کس کے لیے چن لیا؟ کس کا وارث بنایا؟ معزز سامعات، وہ ہے قرآن، اللہ کا کلام، اور اس کی اہمیت کا ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ جب قرآن نازل ہوا تو دشمنان رسول، دشمنان اسلام کبھی اس کو اپنا من گھڑت کلام معاذ اللہ کہتے، کبھی اس کو شاعر کا کلام کہتے، کبھی معاذ اللہ اس کو قصے کہانیاں کہتے، تو اللہ رب العزت نے چیلنج دیا اور فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے خاص اور مقرب برگزیدہ بندے پر نازل کی، اپنے حبیب پر نازل کی، تو پھر اس جیسی کوئی صورت بنا لو اور اللہ کے سوا اپنے تمام حامیوں کو، مددگاروں کو اکٹھا کر لو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیجئے اگر تمام آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند، اس قرآن جیسا کچھ بنائے تو اس کی مثل ہرگز نہ لا سکیں گے۔ سو اللہ رب العزت نے اس کلام کا وارث بنایا اپنے حبیب کی امت کو کہ جس کی مثل پیش کرنے سے سارا عالم عاجز ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ اعجاز اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو عطا کیا کہ 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئیں، مگر کسی ایک زیر زبر کی، کسی ایک حرکت کی بھی کوئی تبدیلی اس میں نہیں آ سکی۔
سو یہ وہ کتاب ہے جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں وارث بنایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے کلام میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ وہ ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سو قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت اس کی حفاظت خود کرتا چلا آیا دشمنان اسلام سے، اور اللہ رب العزت نے ہر مقام پر اپنے حبیب پر نازل کرنے والی اس کتاب کی حفاظت فرمائی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ درج کرتے ہیں کہ مامون الرشید کی مجلس میں ایک یہودی آیا اور اسے مامون نے دین کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے دین پر ہوں اور میرے باپ کا دین آپ کے دین سے بہتر ہے۔ پھر 1 سال گزر گیا اور جب دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی تو وہ جو یہودی تھا وہ مسلمان ہو چکا، تو اس کی وجہ جب دریافت کی اس کے اسلام قبول کرنے کی، تو اس نے کہا کہ میرا کام یہ ہے، یعنی میرا پیشہ یہ ہے کہ میں تورات اور انجیل کے نسخے بیچتا ہوں، اور جب میں نے قرآن مجید کو دیکھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ تورات اور انجیل کے نسخوں میں رد و بدل ہے، یعنی ہر نسخہ ایک جیسا نہیں ہے، کمی بیشی ہے، تبدیلی ہے، مگر میں حیران ہوا کہ قرآن مجید کے تمام نسخے ایک جیسے ہیں۔ سو میں قرآن مجید کے اس اعجاز سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید، وہ کتاب جس کا ہمیں وارث بنایا گیا، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو ہدایت کا منبع ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جہاں سے معرفت توحید ملتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، سورہ آل عمران میں، کہ یہ قرآن لوگوں کے بیان، ہدایت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر سورہ نحل میں فرمایا ھدی ورحمہ وبشریٰ للمسلمین، کہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے۔ پھر اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ ھدی وبشریٰ للمؤمنین، سورہ نحل کی آیت نمبر 2 میں۔ پھر اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی ورحمہ للمؤمنین، یہ مؤمنین کے لیے سورہ لقمان میں فرمایا کہ ہدایت ہے، رحمت ہے، اور فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، سورہ انعام میں، کہ یہی سیدھا راستہ ہے، لوگو اسی پر چلو۔ اور آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرمایا کہ تم پر قرآن مجید سے تمسک لازم ہے، لہٰذا تم اس کو اپنا امام بناؤ اور قائد بنا لو۔ اور اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنا امام بنایا، پیروی کی، پناہ گاہ بنایا اور رجوع کیا، اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں اسے سکون کی زندگی سے نوازا جائے گا۔ معزز سامعات، اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ کوئی ہدایت لینے آئے تو اسے ہدایت قرآن دیتا ہے، اور قرآن اسے تقویٰ بھی دیتا ہے۔ سو اللہ رب العزت نے جس کلام کا وارث ہمیں بنایا، اس کتاب کو اللہ رب العزت نے یہ اعجاز عطا کیا کہ اس میں نہ کسی قسم کے شک کی گنجائش ہے، نہ کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور وہ ایسا کلام ہے جو سرچشمہ ہدایت ہے، جو ہدایت دینے والا ہے، اور یہ وہ کلام ہے
جس میں سارے علوم کو اللہ رب العزت نے رکھ دیا. فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. پھر اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ میں نے تمام اوصاف کا ذکر اپنے کلام میں کر دیا. فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا تَفْصِيلًا، کہ ہم نے ہر شے کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اپنے کلام میں ذکر کر دیا. معزز سامعات، غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس چیز کا وارث بنایا ہے. پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کا نام اس لیے قرآن رکھا گیا کہ حروف جمع کیے جائیں تو کلمات بنتے ہیں، اور کلمات جمع کیے جائیں تو آیتیں بنتی ہیں، اور آیات جمع کی جائیں تو سورتیں بنتی ہیں، سورتیں جمع کی جائیں تو قرآن بنا. یہ وہ قرآن، لفظ قرآن کا معنی ہے پڑھنا، جسے بار بار پڑھا گیا ہو. اس کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ یہ وہ کلام ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے، اور قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے بھی قرآن سے تلاش کروں گا. یعنی قرآن اتنی جامع کتاب ہے کہ اس کے اندر ہر شے کا علم ہے. قرآن مجید، فرقان حمید تمام علوم کا خزانہ ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ یہ وہ خزانہ ہے کہ اگر میں اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ پہاڑ بھی اسے برداشت نہ کر پاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب اتنے کلام کو سننے کے بعد ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات نے ہمیں اتنی عظیم کتاب کا وارث بنایا. بحیثیت وارث ہمارے اب کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ حقوق ہیں. وہ کیا ہیں؟ ان کا اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. پہلا حق، بنیادی طور پر یہ 7 حقوق ہیں، اور پہلا حق یہ ہے کہ ایمان لایا جائے. سب سے پہلے اس کتاب پر ایمان بالقرآن. دوسرا حق تعظیم بالقرآن. پھر تیسرا حق تلاوت قرآن. چوتھا حق فہم قرآن، تدبر قرآن اور تفکر قرآن. پھر 5واں حق سماعت قرآن. پھر 6واں حق عمل بالقرآن، اور 7واں تبلیغ قرآن. پہلے حق پہ اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ ہے ایمان بالقرآن. کہ جب ہم نے صاحب قرآن کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے حضور کی ذات پر، تو اب آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ ہی قرآن پر ایمان لے آنا، یہ پہلا حق ہے قرآن کا بحیثیت وارث. جب ہم حضور کی ذات پر ایمان لے آئے تو قرآن پر ایمان لے آئے، یہ پہلا حق ہم نے ادا کیا. پھر دوسرا ہے تعظیم بالقرآن. قرآن مجید فرقان حمید کی تعظیم. اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتے. باادب طریقے سے پڑھنا، اس قرآن کا ادب کرنا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنا، نصیحت حاصل کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر اس کلام کا دوسرا حق، تیسرا، وہ ہے تلاوت قرآن. تلاوت قرآن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ مزمل میں، کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورتی کے ساتھ پڑھا کرو. فرمایا وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں. پھر اس کے بعد احادیث کی طرف آتے ہیں تو حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد صرف دو لوگوں سے کرنا جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی توفیق عطا کی ہو اور وہ دن رات اس کو اپنا معمول بنا لے، ایک ایسے شخص سے حسد کرنا جائز ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال کی کثرت عطا کی ہو اور وہ دن رات اس مال کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہو۔ اور پھر تلاوت قرآن کرنے والے کے لیے کیا اجر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ پروردگار صاحب قرآن کو جوڑا دیجئے، اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا، پھر وہ کہے گا اے میرے مالک، اے پروردگار اور زیادہ عطا کر اس کو، چنانچہ اسے اکرام کا جوڑا عنایت کیا جائے گا، پھر عرض کرے گا پروردگار اس سے راضی ہو جا۔ حدیث پاک میں ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس سے راضی ہو جائے گی اور اللہ پاک فرمائے گا بروز حشر، بروز قیامت کہ اے قرآن پڑھنے والے، دنیا میں جو تو قرآن پڑھا کرتا تھا، اب قرآن پڑھ اور پڑھ کر چلتا چلا جا، سو جہاں پر تو رکے گا وہی تیری منزل ہوگی۔ یہ اعزاز ملے گا بروز حشر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والے کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اہل قرآن، قرآن والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا جا اور منزلیں چڑھتا چلا جا، بس جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے حق کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے تدبر قرآن، تفکر قرآن۔ معزز سامعات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھنا، اس کو چومنا، اس کو پڑھنا موجب ثواب ہے اور یہ شرف کی بات ہے، مگر قرآن مجید فرقان حمید فقط اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ فقط اس کو چوما جائے، اس کو دیکھا جائے اور اس کو پڑھا جائے، بلکہ قرآن مجید کے نزول کا ایک خاص مقصد یہ کہ اس میں تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اپنی زندگیوں کو بدلا جائے، کیونکہ جب تک ہم اس میں تفکر نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے، فہم حاصل نہیں کریں گے، ہم حقیقی معنوں میں اپنی زندگیوں کو نہیں بدل سکتے، ہم قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھال سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، پھر فرمایا کہ ہم نے یہ احکامات سورہ اعراف میں اس لیے نازل کیے تاکہ غور و فکر کیا جائے، پھر فرمایا سورہ بقرہ میں وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو مگر عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی غور و فکر نہیں کرتے، اس میں تدبر نہیں کرتے، اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ پھر فرمایا افلا یتفکرون، کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم تفکر سے کام نہیں لیتے؟ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خبردار اس قرات میں کوئی بہتری نہیں جس میں تدبر نہ ہو، جس میں تفکر نہ ہو، جس سے فہم حاصل نہ کیا جائے۔ اس قرآن میں اللہ رب العزت نے ہر شے کا بیان رکھا،
بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن مجید کو سکھائے۔ سو قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا حق تھا ایمان بالقرآن، پھر تعظیم قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور چوتھا حق کہ قرآن مجید میں تفکر کیا جائے تاکہ اپنی زندگیوں کو بدلا جا سکے۔ پھر پانچواں حق اس کلام کا ہے سماعت قرآن، یعنی قرآن مجید کو جہاں کہیں بھی پڑھا جا رہا ہو اس کو تعظیم کے ساتھ سننا، یہ بھی اس کلام کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور پھر آگے ایک آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا تُلِّيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ سو قرآن مجید فرقان حمید کو توجہ سے غور سے سننا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کا چھٹا حق ہے کہ اس کلام پر عمل کیا جائے۔ فقط اس کو پڑھنے، سننے اور اس کی تعظیم تک اس کو محدود نہ کر دیا جائے، بلکہ اس کی کہ بھیجے جانے کا ایک بڑا مقصد یہ کہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے، اس سے علم حاصل کرتے ہوئے، اس سے فہم حاصل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے کلام پر عمل پیرا ہوا جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سو مسلمانوں کے زوال کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے فقط کلام میں الہی کو چومنے اور پڑھنے تک محدود کر دیا، اس کو عمل میں نہیں ڈھالا۔ سو قرآن مجید پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ جنہوں نے اس نور کی پیروی کی، اے حبیب جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، بس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جنہوں نے پیروی کی فقط وہی، اے حبیب مکرم، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اقبال نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ سو قرآن مجید کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے۔ پھر قرآن مجید کا ساتواں اور آخری حق یہ ہے کہ اس کلام کی تبلیغ کی جائے، سیکھا جائے اور پھر آگے سکھایا جائے۔ قرآن مجید سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے حبیب مکرم جو کچھ آپ تک آپ کے رب کی طرف سے پہنچا ہے اس کو آگے پہنچائیے، اس کی تبلیغ کیجیے۔ پھر فرمایا ابلغکم رسالتی ربی وانصح لکم، پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر انہوں نے روگردانی کی تو آپ کے ذمہ فقط دین پہنچانا ہے، پہنچانے، تبلیغ کرنا، یہ لفظ خاص ہے، قابل توجہ ہے، اور اللہ رب العزت خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں مختلف مقامات پر اس کلام کی تبلیغ کا، اس کو آگے پھیلانے کا، آگے پہنچانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اے حبیب مکرم آپ کے ذمہ فقط اس کو پہنچانا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ آگے پہنچا دو، تبلیغ کر دو، اس کو آگے پھیلا دو، اگرچہ مجھ سے ایک آیت ہی کیوں نہ سنو، ایک آیت ہی کیوں نہ لو۔ سو معزز سامعات، اللہ رب العزت نے ہمیں جس کلام کا وارث بنایا، اس میں نہ کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش ہے، نہ اس میں کوئی تحریف ممکن ہے۔
اور وہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور بحیثیت وارث ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم اس کلام پر ایمان لے آئے، ہم اس کی تلاوت کریں، ہم اس کی تعظیم کریں، ہم اس کی سماعت کریں، ہم اس میں تدبر کریں، تفکر کریں، اس کا فہم حاصل کریں، ہم اس پر عمل کریں اور پھر اس کی تعلیمات کو آگے پہنچائیں۔ اور جب تک انسان خود عمل نہ کرے اس کی تبلیغ اور اس کے بیان میں اثر نہیں ہوتا۔ سو ضروری ہے بحیثیت وارث کہ ہم ان حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے جو اعزاز ہمیں عطا کیا ہے کہ کسی اور امت کو، کسی اور طبقہ ہائے زندگی کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز نہیں عطا کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی امت تک فقط یہ اعزاز کہ اپنے کلام کا وارث اگر کسی کو ڈکلیئر کیا تو آقا علیہ السلام کی امت ہے، اللہ رب العزت کے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت ہے۔ سو بحیثیت وارث اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان حقوق کو کما حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس مشن، جس تحریک کا ساتھ عطا کیا، اس کے اہداف 7 میں تیسرا ہدف دعوت الی القرآن ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے، قرآن کی دعوت کو آگے پھیلانا ہے، اور اس مشن کا نام منہاج القرآن یعنی قرآن کا راستہ ہے۔ وہ راستہ ہے جو بنیادی طور پر قرآن کی طرف لے جاتا ہے، جو قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے، جو قرآن پر عمل کی دعوت دیتا ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو عام کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اس دور میں ہمیں ایک ایسا مشن عطا کیا، ایک ایسا قائد عطا کیا جس کی صدا فقط قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جوڑنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو اس معاشرے میں عام کرنا ہے، اور آقا علیہ السلام کی امت کا تعلق پھر سے قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ سو اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت و غلامی عطا کرے، ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا علم و فہم عطا کرے، اور قرآن مجید پر عمل پیرا ہوتے ہوئے قرآن مجید کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں ایک بار پھر اس پروگرام کے انعقاد پر اور پورا مہینہ جو دورہ قرآن کی نشستیں چلتی رہیں، جو فیوز و برکات قرآن مجید کی تعلیمات کے اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچتے رہے، اس انعقاد پر منہاج القرآن ویمن لیگ UK اور عرفان الہدایہ UK کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آج کے شرکائے محفل کا اور تمام ناظرین کا جو ہمارے ساتھ رہے۔ تو آپ کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔
اللهم نور قلوبنا في القرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر معنسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ان کی شان کے لائق اس کا ثواب انہیں عطا فرما. تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام، خصوصاً سیدنا حضور غوث عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما. تمام مومنین مومنات ایمان کی حالت میں جو اس دنیا سے تشریف لے کے ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں منظور و مقبول فرما. یا اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو زیر زمین ایمان کی حالت میں مدفون ہوں گے ان سب کی روحوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرمانا. یا اللہ، دورہ قرآن میں جو ہمارے ساتھ تمام بہنیں پورا ماہ شریک رہی، میرے مولا ان کی خیر فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما. یا اللہ، تمام امت مسلمہ کی خیر فرما. یا اللہ، تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. یا اللہ، اس کلام کے صدقے سے میرے مولا تمام بیماروں کو جو ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جو بھی بیمار ہیں، سب کو شفا کلی عطا فرما. یا اللہ، سیدی حضور شیخ الاسلام کو عمر خضر عطا فرما. یا اللہ، آپ کے تمام خانوادے کی خیر فرما. منہاج القرآن سمیت دین کا تمام کام کرنے والی تمام تنظیموں کی خیر فرما. یا اللہ، منہاج القرآن کے تمام فورمز، خصوصاً منہاج القرآن ویمن لیگ کی خیر فرما. تمام رفقا کو دین پر، مشن پر استقامت نصیب فرما. آقا علیہ السلام کی، اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ، منہاج القرآن ویمن لیگ یو کے کی تمام بہنوں اور عرفان الہدایہ یو کے کی پوری ٹیم، سب کی خیر فرما. دین کے لیے جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں سب نے کی، جو کرتے ہیں، میرے مولا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. یا اللہ، قرآن کے پیغام کو عملی طور پر زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ایمان پہ خاتمہ فرمانا، قبر کے عذاب سے بچانا، محشر کی منزلیں میرے مولا آسان فرمانا، پل صراط آسان فرمانا، جامع کوثر آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے پینا نصیب فرمانا. یا اللہ، بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں جائیں گے ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ کرنا. یا اللہ، جو آپ نہیں مانگ سکے ہمیں بن مانگے عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.